जरा ये वीडियो देखिएगा। किसी ने जनाब क्लिप काटा कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं ईरान घुटने टेक दे और फौरन से पहले डील कर ले। ये बात जाके मैंने कोई 50 मिनट पूरी तमहीद बना के मुकदमा खड़ा करके एंड पे कहा कि फिल वक्त जंग रुकवाने के लिए अगर डील ऑफर होती है तो ईरान डील कबूल करे। कहते हैं देखें ईरान को ये बुज़दिल बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। 50 मिनट के बाद ये मैंने पूरा मुकदमा खड़ा करके बात कही है कि फिलहाल अगर जंग रुकती है तो ईरान को ये डील कर लेनी चाहिए। तो जनाब वो वीडियो भी आपकी ही है ना, वो सुन लेते हैं एक दफा। आपको याद होगा मैंने कई हफ्ते पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जब ये इंडिया पाकिस्तान की वार का सिलसिला चल रहा था। उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अगर आप डील नहीं करेंगे तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें से कहीं से भी आपको लगा कि यह शख्स कह रहा हो कि इस वक्त जंग रुकवाने के लिए ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए? ये तो सारे ही कह रहे थे जंग रुकनी चाहिए। ये तो इन साहब ने भी कह दिया कि जंग वाकई इस वक्त रोक देनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका जो तासुर है कि अमेरिका किसी डील का कह रहा है, ईरान कह रहा है कि मेरी डील नहीं करनी है और इस वजह से जंग हो गई है। तो इंजीनियर साहब हमारे आए हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो आके ईरान को मशवरा दे रहे हैं कि ईरान तुम डील कर ही लो। हालांकि किसी स्टेज पे ये बात नहीं कही कि तुम जंग रुकवाने के लिए डील कर लो। वही आदमी कह रहा है कि अमेरिका की बात मान ले, क्योंकि ही डिडंट अंडरस्टैंड। उस आदमी को इस चीज़ का पता नहीं था कि डील तो पहले ही हो रही थी नेगोशिएशंस तो पहले ही चल रही थी। उसने सिर्फ इस अमेरिकन नैरेटिव को पैडल किया जिसका जवाब ट्रंप के पास भी नहीं है। इवन ट्रंप भी ये बात कहता था कि ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाहिए, डील करनी चाहिए, वरना हम उसका बड़ा नुकसान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग उस वक्त पूछते थे कौन सा टेबल? टेबल पे तो वो बैठा हुआ था। आपने उनका जो चीफ नेगोशिएटर है उसको शहीद कर दिया, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप आपने शहीद कर दी, वो तो बैठा हुआ था। तो ट्रंप के पास भी जवाब नहीं था, वो भी आए बाएं शाएं करता था। और इंजीनियर साहब चूंकि इनकी अपनी कोई ज़ाती अकल तो ये इस्तेमाल करते नहीं है, जो नैरेटिव आता है नेतन्याहू की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, इन्होंने भी उसको पैरट करना शुरू कर दिया, पैडल करना शुरू कर दिया कि ईरान को मैं समझता हूं कि जंग रुकवाने के लिए डील पे आना चाहिए। ये ट्रंप कह रहा था, लेकिन वो बेवकूफ़ था, अक्लमंद इंजीनियर साहब भी नहीं है। इनसे भी लोग पूछते थे कि जनाब डील के टेबल पे तो बैठा था, लेकिन इनको इस चीज़ का नहीं पता था। इनको फिर बताया गया, मैंने भी अपनी वीडियो में कहा, पता नहीं वो इन्होंने पीस देखा किसी और का देखा, कि जिसमें कहा कि वो भाई डील पहले से हो रही थी। तो बजाय इसके कि ये आदमी शर्मिंदा हो और कहे कि देखो यार मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत कहा था, वो आदमी अपनी गलती को डबल डाउन कर रहा है। ये कहे कि वो जो मैंने कहा था ना कि डील पे बैठे, वो तो मैं कह रहा हूं कि डील वो खुद मांग रहा था अगर वो डील खुद मांग रहा था तो फिर डील पे बैठे कौन सा, कहां चली जाती है? खैर पहले आप वो हिस्सा सुने, फिर आगे बात करते हैं। ओ भाई ये डील ईरान खुद मांग रहा है, वो मैं आज आगे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। शुरू से ईरान का तो मौकिफ है कि हमने ये डील लेनी है। ओ ये डील तो ईरान खुद मांग रहा था। यही बात आगे पीछे से आपको पता चली है, जिस पे शर्म करने की बजाय आपने शुरू कर दिया कि डील तो ईरान। भाई ये ईरान अगर डील मांग रहा था तो फिर आप मुझे बताइए कि आप ईरान को कहां बिठाने की कोशिश कर रहे थे? डील तो ऑलरेडी हो रही थी। लेकिन चूंकि इस आदमी ने एक तय किया हुआ है कि इसने उम्मत मुसलमा के अंदर से रीढ़ की हड्डी निकालनी है, RCM लगे हुए अपने मिशन पे, इसलिए यहां पे भी ये साहब आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ है कि ईरान इस डील को मांग रहा था, क्योंकि 2018 में ट्रंप ने जब ये डील सबोताज की थी, उसके बाद 2021 में जब बाइडन ने ईरान से कहा कि हम आपसे डील करना चाहते हैं, तो ईरान ने आगे से कहा कोई डील शील नहीं करना चाहते हम, जाओ दौड़ जाओ इथों, कोई डील नहीं है। उसके बाद शटल डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई। शटल डिप्लोमेसी के मुज़ाकरात की मेज़ पे तो ईरान को लेके आ गए, जब इसके अंदर यूरोप शामिल हुआ, रशिया शामिल हुआ, चाइना शामिल हुआ। तो शटल डिप्लोमेसी ये थी कि उस वक्त भी ईरान ने इनके साथ एक मेज़ पे बैठने से इनकार किया। उनके कहने पे आ तो गया, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो दो मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे थे। इधर ईरान बात करता था, इसका पैगाम लेकर ये मुल्क दूसरी तरफ जाते थे, फिर उनका पैगाम लेकर इस तरफ आते थे। अमेरिका कह रहा था कि आप अपनी एक लिमिटेशन जो है वो आप करें, जो आप एनरिचमेंट कर रहे हैं न्यूक्लियर की, और उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद देखते हैं आपसे क्या पाबंदियाँ हटाई जा सकती हैं। ईरान ने कहा था कि नहीं, हम कोई लिमिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप पहले ये पाबंदियाँ हमसे ख़त्म करें, आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, आपके पास कोई हक़ नहीं है, आप कोई ग्लोबल पुलिस नहीं है जिस पर मर्जी पाबंदी लगा दें, हम कोई आपके मज़ारे नहीं हैं। इसके जवाब में ईरान ने जब ईरान ने ये बातें कही तो अमेरिका ने उसके बाद फिर अपना गुड विल जेस्चर देने के लिए कहा कि ठीक है, हम आपको बराबरी की बेस पे ट्रीट करते हैं, प्रिजनर एक्सचेंज करते हैं, 5 प्रिजनर आप हमारे छोड़ें, 5 हम आपके छोड़ते हैं। ये डील हुई और उसके बाद फिर अमेरिका ने $6 अरब, $6 बिलियन जो ईरान का, जो उसका तेल का पैसा अपना पड़ा हुआ था फार ईस्ट में, उसके बैंकों में, वहाँ पे फ्रीज हुआ था, वो अनफ्रीज हुआ। उसके बाद वो पैसा ईरान को मिला
جناب یہ ڈیل چل رہی تھی، اگرچہ اس کے اندر چینجز اینڈ ٹوسٹس آئے جب یوکرین کی جنگ لگ گئی، رشیا اس طرف بیزی ہو گیا اور معاملات ہوئے، تو اب بھی یہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ ڈیل چل رہی تھی. لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ ایران ان سے کہہ رہا تھا کہ پلیز مہربانی کریں ہم آج ڈیل کر ہی لیں. ایران نے بڑی اکڑ کے اس ڈیل میں آیا تھا اور اپنی باتیں منوائی تھیں. مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس آدمی کو کہ جس ڈیل پہ ایران کو منوا کے، امریکہ کو تو اس نے صاف جواب دے دیا تھا، یورپ، رشیا، چائنا منوا کے لے کے آئے، شٹل ڈپلومیسی ہوئی کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا. اس کے بعد جا کے پھر یہ ڈیل کسی نہ کسی صورت میں آگے بڑھی. ایران کو انہوں نے $6 بلین اس کا جو ایران کا تھا وہ ان کا واپس کیا یا ریلیز کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اگر نہیں ہو رہی تھی تو پھر ٹرمپ اور انجینئر وہ کون سی ایسی ڈیل ہے جس کے لیے کہہ رہے تھے کہ جنگ رکوانے کے لیے ڈیل پہ آ جائے؟ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی ٹھیک ہو سکتی ہے نا. بندہ عقل سے کام لے کہ اگر ڈیل نہیں ہو رہی تھی تو ٹرمپ کی بات ٹھیک ہے اور پھر انجینئر کی بات بھی ٹھیک ہوگی کہ جناب جنگ لگ گئی اب ڈیل پہ آ جاؤ. لیکن ڈیل اگر آلریڈی ہو رہی ہے، مطلب یہ اس آدمی کی اب گیم دیکھیں کیا ہے کہ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیل ایران کر لے اس لیے کہ ڈیل نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہو رہی ہے نا تو ایران منتیں کر رہا ہے. یعنی کہ دونوں صورتوں میں جو کیا کہتے ہیں اپر ہینڈ ہے وہ اس کے غوث وقت کہہ رہے. ٹرمپ کو غوث وقت کہتا ہے، سب کی حاجات پوری کرنے والا. یہ ان کی کوئی حاجت پوری کر رہا ہوگا، I'm not entirely sure. کہ دونوں صورتوں میں جو صہونی ہیں یا جو صہونیت نواز ہیں انہیں کا ہی پلڑا بھاری رہے. کوئی مسلمان ملک تو توبہ توبہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر یہ بتائے کہ اتنے بچھے ہوئے تھے، اب آگے سنیے گا کہ یہ اتنے بچھے ہوئے تھے ایرانی کہ یہ تو اتنے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کہ یہ تو کب سے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم کب ایسا کر رہے ہیں، ہم کوئی بم نہیں بنانے جا رہے ہیں، ہم فلاں نہیں کرنے جا رہے ہیں. وہ ایران کا شروع سے ایک سٹانس ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک اور بات ہے. لیکن کیا ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ بچھے کے لیے جو اس نے نیریٹو دی، پہلے وہ سنیں پھر میں آپ کو مزید بات بتاتا ہوں کہ اس میں جھوٹ کیا کیا ہے. 2003 میں خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس میں سویلین مرتے ہیں. یہ میں نے گن پوائنٹ پہ مفتی اعظم ایران کو، جو پوری دنیا میں اس وقت دو بڑے مرجے جو ہیں آیت اللہ سستانی اور خامنائی صاحب، ان میں سے ایک ہے، میں نے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ آپ یہ فتویٰ دیں. نہیں، بالکل آپ نے گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کہا تھا کہ وہ فتویٰ دیں. انفیکٹ کسی نے بھی ان کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہا تھا کہ وہ فتویٰ دیں، کیونکہ یہ فتویٰ انہوں نے کبھی دیا نہیں ہے. صاف جھوٹ ہے یہ، لائک ٹوٹل لائی. اس آدمی کا دماغ دیکھیں، اسے کوئی سیلف رسپیکٹ کی نہیں ہے کہ کل لوگ میری بات سنیں گے، میں کوئی ویریفائی کر لوں، تھوڑا سا پڑھ لوں، میں دیکھ لوں کہ بات ہوئی کیا ہے. 2003 میں فتویٰ دیے. او بھائی کوئی 90s کی کوئی کورسپونڈنس ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جس کا حوالہ دے رہا ہے یہ حسن روحانی، جو 2004 میں جو ہوتے تھے نیوکلیر اپنا نیگوسیٹر ہوتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا یہ ویو ہے. اینی سیٹ کہ یہ تھوڑا سا ایک ٹرک تھا ہماری طرف سے کہ ہم نے کہا جی ہم تو ایٹم بم کو اچھا نہیں سمجھتے، تو بھائی کوئی بھی نہیں سمجھتا، پاکستان بھی اچھا تو نہیں سمجھتا اس کو، انڈیا بھی اچھا تو نہیں سمجھتا، اسی لیے اس کو ڈیٹیرنٹ کہا جاتا ہے. اس کو بدماشی کا اوزار نہیں کہا جاتا، بدماشی کا ٹول نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کہ حفاظت کا ٹول ہے، مہنگا ہے، بڑا خرچہ آتا ہے. جو بات خامنائی صاحب نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو یہ نیشن ہے، جو قوم ہے، یہی ایک نیوکلیر پاور ہے. جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، یہی ایک نیوکلیر پاور ہے. اس کے علاوہ نیوکلیر پاور آپ رکھیں گے وہ مہنگا ہے، مشکل ہے مینٹین کرنا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں. لیکن اس میں ایک بڑا اہم لفظ ہے، لفظ بم بنانے کے حوالے سے نہیں ہے، یوز کرنے کے حوالے سے ہے. کسی اسٹیج پہ، اور اس کی جو بعد میں اس جملے کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، ایون ایرانین جو حکام ہیں انہوں نے کہی کہ اگر کوئی بات ہماری طرف سے ایسی کہی بھی گئی ہے تو وہ ایٹم بم کو یوز کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. جہاں تک بنانے کا تعلق ہے کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے. لیکن ایسی بے شرمی سے یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایسی بے شرمی سے جھوٹ بولتا ہے. آپ اندازہ کریں یہ ریلیجن کے نام پہ، جس پہ میں عام طور پہ بات نہیں کرتا، کہ جو آپ کو قرآن و حدیث کی جو باتیں بتاتا ہوگا اس میں سے کیا کیا چھوڑی ہوں گی. ویسے میں کہوں گا کہ آپ اگر یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، مفتی راشد صاحب ہیں، ان کو آپ دیکھیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس لیول پہ یہ آدمی جا کے یہ دجل سے کام لے سکتا ہے. فتویٰ اب یہ کیا کیا رہا ہے کہ وہ تو فتوے دے دے کے منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، مہربانی کرو، یہ کر دو وہ کر دو. انجینئر اسی پہ شرم کر لو، فتویٰ دکھا دو جس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہو، لکھ کے دیا ہو. کبھی فتویٰ تو لکھ کے دیا جاتا ہے نا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. What a joke we have. What a joke we have. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا ایران سپیسیفک ہوتی جا رہی ہیں. حالانکہ انجینئر کے نزدیک معاملہ ایران کا نہیں، یہاں پہ کوئی بھی اسلامی ملک اور ہوتا تو اس نے یہی جو ٹپیکل جو رینڈ کارپوریشن کا نیریٹو ہے اس نے وہی پیڈل کرنا تھا. غزہ کے معاملے میں جو اس نے وہی کیا، غزہ والی باتیں آپ سب کو یاد ہونی چاہیے کہ وہاں سے لوگ نکل جائیں، یعنی کہ مسجد اقصی سب ان کے حوالے کر کے ہم وہاں سے آ جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اس کا نیریٹو ہے. آئرن ڈوم کے بارے میں جو یہ باتیں کرتا رہا ہے وہ اس کا نیریٹو ہے، سب کو پتا ہے. اور اس ویڈیو میں بھی اس نے اتنے جھوٹ بولے ہیں. میں دیکھتا ہوں اگر مجھے موقع ملتا ہے میں اس کی آئرن ڈوم والی بھی ایک دفعہ بناؤں گا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان، حالانکہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ سارے مسلمان ملک بنائیں،
ان کی تعریفیں کیے جا رہا تھا کہ ایران کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، ایران نے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جتنا اس کو انٹرسپٹ کیے کہ میزائل، اس کے باوجود اس نے جو نقصان کیا ہے اسرائیل کا یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ اسرائیل کی گلیوں میں لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ساری باتیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران، اس کا یہ افغانستان نے کیا ہوتا، پاکستان نے کیا ہوتا، یہ اس کا خیر پاکستان کے معاملے میں تو اس کو پتہ نہیں کس نے پیچھے سے چابی دی، ان صاحب کو ٹھیک ہو گئے کہ جو کہہ رہے تھے کہ جرنیلوں سے کہیں گے تمہیں ٹیکس دے دیا ہے، اب ہم سے نہ کچھ کہنا، بعد میں کہہ رہے تھے کہ جان ہتھیلی پہ ہے تیار ہیں۔ پاکستان شاید ایکسیپشن ہے، باقی کوئی بھی ملک ہوتا تو اس نے وہی نیریٹو پیڈل کرنا تھا۔ ایران کے حوالے سے بھی شدید تنقید اپنی جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ ایک کیمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے جو صلح کی ہے، جو سیز فائر کیا ہے، صلح تو نہیں، وہ جو سیز فائر کیا ہے اس میں غزہ کا نام تک نہیں ہے، تو ایران نے بہت زیادتی کی ہے۔ ایک کیمپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تو ملیٹریلی باقی اسلامی ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ایران بھی آج ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا کہ اب غزہ کا سیز فائر ہی ہمارا سیز فائر ہے، لیکن لڑائی ایران اکیلا لڑے اور سیز فائر میں وہ کہے کہ غزہ، اور پھر بھی پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ نہ روکے تو کسی مسلمان ملک نے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جگہ پہ یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو میں اس معاملے میں اگر ایران سے کوئی میری ایسی ہمدردی نہیں ہے کہ میں اگر انہوں نے یہ غزہ والا معاملہ جو بیچ میں نہیں کیا، بٹ آئی ایم سمپیتھیٹک ٹورڈز ایران اس حوالے سے کہ ملیٹریلی اس کی مدد اگر نہیں کی گئی تو اس کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ لیکن میں اس کو ایران اسپیسیفک نہیں کرنا چاہتا کہ انجینئر نے ایران کے حوالے سے باتیں کی ہیں، وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ایران تھا، کوئی بھی اسلامی ملک ہوتا یا جس نے غزہ کو نہیں بخشا ہے وہ کسی اور ملک کو بخشے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کلٹ کتنا خطرناک اس نے بنایا ہے، اگرچہ اب اس کے سننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن جو بھی اس کے متاثرین ہیں اس آدمی کے، وہ کیسے ہیں کہ اس کا ایک اسٹوڈنٹ وہ آ کے میری اسٹریم میں کہہ چکا ہے کہ جناب حسین بن علی نے غلطی کی تھی، یہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ حسین بن علی کا کوئی ہیرو والی بات نہیں تھی، ان پہ تو جنگ مسلط کی گئی، وہ تو فیملی لے کے گئے ہوئے تھے، یہ کہ وہ بھائی ہیرو والی بات یہ نہیں تھی، کوئی بندہ کہتا کہ وہ فیملی لے کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ہیرو والی بات یہ تھی کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ کربلا پہنچنے سے پہلے ان کا قافلہ جو ہے وہ اریسٹ ہوتا ہے، 10 محرم تک ان کے پاس کتنی اپرچونٹی سی وہ بیعت کر لیتے۔ کس قدر دجل سے بھرا ہوا آدمی ہے یہ کہ جناب حسین بن علی سے بھی یہ ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں دیکھیں جی امت نے یہ بات سمجھی نہیں ہے۔ قرآن کے غلط ترجمے جب بتا رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بھی یہ 1400 سال میں واحد آدمی ہوتا ہے جس نے قرآن کی آیات کے وہ ترجمے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگین عمران صفدر صاحب، مولانا صاحب، ان کے آپ پیج پہ جائیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس نے قرآن کے ایسے ایسے ترجمے کیے ہوئے ہیں جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کیے۔ اس معاملے میں بھی اس کا یہی ویو ہے کہ جو 1400 سال سے کسی کو سمجھ نہیں آئی نا، وہ مجھے سمجھ آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں حسین بن علی کی کوئی جرت بہادری والی بات نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ تو ان پہ جنگ مسلط کر لی گئی، وہ کون سا جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے؟ وہ بھائی جنگ لڑنے نہیں گئے ہوئے تھے، جنگ کو ایورٹ تو کر سکتے تھے۔ all he had to say was کہ میں نے بیعت کی، he didn't۔ یہ جرت تھی، یہ بہادری تھی۔ تو تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا؟ what the hell do you know of these things؟ نہ ریڑھ کی ہڈی تم میں ہے، نہ تمہارے ماننے والوں میں۔ وہ بھی آ کے اس کا شاگرد کہہ کے گیا، اور یہ تو ڈسون بھی نہیں کہہ سکتا، اس کی تو اکیڈمی کے سامنے سے جو آدمی چھین کے جاتا ہے اس کو بھی کہتا ہے دیکھو میرا اسٹوڈنٹ جا رہا ہے۔ یہ تو کہہ بھی نہیں سکتا وہ میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اس کا اسٹوڈنٹ کہہ کے گیا کہ حسین بن علی نے غلطی کی تھی۔ دوسرا اس کا وہی اسٹوڈنٹ پھر دوبارہ آ کے کہتا ہے کہ اگر مدینہ پہ بھی صہیونی قبضہ کر لے تو چھوڑ کے چلے جاؤ وہاں سے۔ اب ایک اور آدمی سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے کہا، وہ فرنٹ مین والی بات ہو رہی تھی، تم مولویوں کے فرنٹ مین ہو۔ میں نے کہا جی اگر علماء کا دفاع مطلب ہے، میں نے تو ہر مسلک کے مولوی کا کیا ہوا دفاع علماء کا میں کرتا ہوں، اس میں تو مجھے کہتے ہو کہ تم مولویوں کے فرنٹ مین ہو تو میں ہوں۔ لیکن ساتھ میں نے کہا کہ بلاسفیمرز یعنی کہ نوپر شرما، ساتھ میں نے کہا یہ جو اپنے کیا یہ سیکولرز اور باقی جو لوگ ہیں ان کا فرنٹ مین بننے سے بہتر ہے۔ آگے سے اس نے کہا کہ نہیں، بلاسفیمرز اور سیکولرز وغیرہ ان کا فرنٹ مین بننا بہتر ہے۔ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ۔ اس قدر یہ لوگ یہ کلٹ جو ہے اگرچہ شرنک ہو رہا ہے، میں 2-1 دن میں بتاتا ہوں کہ اس کو کتنی بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ ہیں وہ کتنے مینٹلی مینیپولیٹ ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ یہاں تک جا چکے ہیں کہ اس کی محبت میں کہتے ہیں کہ جو گستاخ ہیں ان کا فرنٹ مین بن جاؤ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ جو نوپر شرما کا دفاع کر رہا تھا، نہیں اس کی نہیں، جو مسلمان تھا اس کی غلطی تھی، حالانکہ اس کی پوڈ کاسٹ میں جا کے میں نے بتایا۔ خیر اینی وے، یہ کچھ باتیں تھی ضروری آپ کے سامنے شیئر کرنی۔ انشاءاللہ عزیز بات ہوتی ہے آپ سے اگلے کسی ویڈیو میں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت